أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعین سے وقار، گرامی قدر میرے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، گزشتہ جمعہ بھی اس عاجز میں 1953 کی تحریک ختم نبوت اور 1974 کی تحریک ختم نبوت کے تناظر میں مجاہدین ختم نبوت کا تذکرہ کیا تھا۔ آج کی نشست بھی اسی عنوان کا تسلسل ہے۔ آج کی نشست میں بھی مجاہدین ختم نبوت کے کارناموں کا ذکر خیر ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ جل وعلا مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیغمبر کی ختم نبوت کا چوکیدار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین سی وقار، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے سب سے پہلے محافظ شہید جناب سیدنا حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کے پاس قاصد اور داعی بنا کر بھیجا۔ جس وقت حبیب بن زید انصاری اس ملعون کے پاس پہنچے، اسے دعوت اسلام پیش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی، چنانچہ اس نے انکار کر دیا اور جناب حبیب بن زید انصاری کو مجبور کرنے لگا کہ آپ میری نبوت اور رسالت کو تسلیم کر لو۔ حبیب بن زید انصاری پیغمبر کے صحبت یافتہ، پیغمبر کی تربیت یافتہ، آج میں سوچتا ہوں سالہ سال بعد ہمیں کوئی شخص کہے کہ پیغمبر کی ختم نبوت کو چھوڑ دو، پیغمبر کے بعد کسی اور کو نبی اور رسول تسلیم کر لو، ہم گوارہ نہیں کریں گے۔ ہم نے پیغمبر کے چہرے کو نہیں دیکھا، ہم نے پیغمبر کی صحبت میں استفادہ نہیں کیا، ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے
झलमों को नहीं देख सके, पैगंबर की सोहबत से फ़ायदा नहीं उठा सके, पैगंबर के पीछे नमाज़ें नहीं पढ़ सके, पैगंबर का कुरान नहीं सुन सके, पैगंबर का फरमान नहीं सुन सके, पैगंबर के हुस्न व जमाल की रानाइयों को नहीं देख सके, आज हम पैगंबर के बाद किसी और को नबी तस्लीम करना गवारा नहीं करते। मुझे बताओ, जो पैगंबर का सहाबी हो, जो पैगंबर का सोहबत याफ्ता हो, जो पैगंबर का तरबियत याफ्ता हो, जो सुबह उठे पैगंबर के चेहरे को देखे, शाम को जाए पैगंबर के चेहरे को देख कर जाए, जो पैगंबर के पीछे नमाज़ें पढ़े, जो पैगंबर के हाथों में हाथ देकर पैगंबर के हाथों में बैत करे, जो पैगंबर के फरमान को सुने, जो पैगंबर के कुरान को सुने, जो पैगंबर की सोहबत में बैठे, जो पैगंबर के हुस्न व जमाल के जलवों को देखे, जो पैगंबर के चेहरे की रानाइयों को देखे, जो पैगंबर की जुल्फ़ों की सियाहियों को देखे, मुझे बताओ वो पैगंबर के बाद किसी और को नबी कैसे तस्लीम कर सकता है? ये तो पैगंबर के सहाबी थे। चुनांचे उन्होंने कहा कि मेरे कान तेरी आवाज़ सुनने से कासिर हैं, तेरी आवाज़ सुनने के लिए मेरे कान बहरे हो चुके हैं। चुनांचे उसने जबर करना शुरू कर दिया, जुल्म करना शुरू कर दिया, तशद्दुद करना शुरू कर दिया। रिवायात में आता है कि एक एक उस्व काटता चला गया। हर उस्व काटने के बाद यही सवाल करता कि आप मुझे पैगंबर और नबी तस्लीम करते हो? हबीब बिन सैद अंसारी यही जवाब देते कि मेरे कान तुम्हारी ये बात सुनने से कासिर है। चुनांचे वो दूसरा उस्व काटता और फिर यही सवाल पूछता, हत्ता के उस्व काटता चला गया। जनाब हबीब बिन सैद अंसारी ने अपनी जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दी, अपनी जान का नजराना रब के हुजूर पेश कर दिया, खून का आखिरी कतरा बहा दिया, लेकिन मेरे लिए और आपके लिए पैगाम छोड़ दिया कि हमारी जानें तो जा सकती है, पैगंबर की ख़त्म नबूवत से गद्दारी नहीं हो सकती। हम कल भी पैगंबर की ख़त्म नबूवत के मुहाफ़िज़ थे, हम आज भी पैगंबर की ख़त्म नबूवत के मुहाफ़िज़ हैं। एक और पैगंबर की ख़त्म नबूवत के मुहाफ़िज़ सबसे पहले मुजाहिद जनाब अब्दुल्ला बिन सौब अबू मुस्लिम खौलानी हैं। इन्होंने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, लेकिन पैगंबर की ज़ियारत नहीं कर सके। यमन के अंदर पैदा हुए और यमन के अंदर एक फितना उठा जिसका नाम असवद अंसी था। उस बदबख्त मलऊन ने भी नबूवत का दावा कर लिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके दावे का इल्म हो चुका था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस ख्वाहिश का इजहार फरमाते थे कि कोई शख्स इस बदबख्त मलऊन को मार डाले। चुनांचे कुछ सहाबी रसूल हज़रत फ़ैरोज़ दैलमी और दीगर असहाबे पैगंबर इसके लिए तैयार हो गए और बाद में फ़ैरोज़ दैलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस बदबख्त को वासिल जहन्नम भी किया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी सांसें चल रही थी, हुजूर इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए से बतलाया गया था कि आपके सहाबी रसूल फ़ैरोज़ दैलमी ने उस बदबख्त को वासिल जहन्नम कर दिया है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक़्त में एक जुमला बोला था, ख़त्म नबूवत के मुजाहिदों, वो जुमला आज तुम्हारे लिए भी है। मेरे पाक पैगंबर की ज़ुबान अक़दस से वो जुमला निकला है। पैगंबर ने फरमाया था, फासा फ़ैरोज़, फ़ैरोज़ कामयाब हो चुका है। आज भी जो पैगंबर की ख़त्म नबूवत की हिफाजत करता है, पैगंबर की ख़त्म नबूवत की चौकीदारी करता है, पैगंबर की ख़त्म नबूवत की ग़ुलामी करता है, आज भी अपना सब कुछ जो पैगंबर के कदमों पर निसार कर देता है। 14 सदियों के बाद भी पैगंबर का फरमान आज उसके लिए भी है। पैगंबर फरमा चुके, फासा, वो कामयाब हो चुका है, वो कामयाब हो चुका है। अब्दुल्ला बिन सौब अबू मुस्लिम खौलानी पैगंबर इस्लाम का कलमा पढ़ चुके थे। असवद अंसी को मालूम हुआ कि ये मुझे अपना नबी नहीं मानता। चुनांचे उसने अपने दरबार में बुलाया, कहा कि मुझे अपना पैगंबर और नबी तस्लीम कर लो। अब्दुल्ला बिन सौब अबू मुस्लिम खौलानी ने वही जवाब दिया जो हबीब बिन सैद अंसारी ने जवाब दिया। फरमाया कि तेरी बात सुनने से मेरे कान कासिर हैं। अब ये सहाबी नहीं है, ये ताबी है। इसने पैगंबर के चेहरे को नहीं देखा, इसने सहाबा को देखा है। चुनांचे ईमान इतना मजबूत, फरमाया कि तेरी बात सुनने से मेरे कान कासिर हैं।
پیغمبر کی ختم نبوت کو مانتا ہوں، پیغمبر کی نبوت پہ ایمان رکھتا ہوں، پیغمبر کی رسالت پہ ایمان رکھتا ہوں۔ پیغمبر کی نبوت کے بعد اب کسی کو نبی ماننا میرے لیے گوارا نہیں ہے، میں کسی کو اپنا نبی نہیں تسلیم کر سکتا۔ چنانچہ اسود انسی نے آگ دہکائی اور آگ دہکا کر آگ کے چیخے میں ابو مسلم خولانی کو ڈال دیا۔ آگ تو وہی تھی جس کو میرے رب نے پیدا کیا تھا، آگ تو وہی تھی جس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے چیخے میں ڈالا گیا تھا۔ آگ کے پروردگار نے براہ راست آگ کو حکم کیا تھا، قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ ہاں، پروردگار تو وہی تھا، خالق و مالک تو وہی تھا، رب تو وہی تھا۔ اس نے یہاں پر بھی اسی آگ کو حکم دے دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تیرے اندر عام شخص نہیں آ رہا، میرے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کا محافظ آ رہا ہے، میرے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کا مجاہد آ رہا ہے، میرے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کا چوکی دار آ رہا ہے، میرے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کا غلام آ رہا ہے۔ اس کو جلانا نہیں ہے، یہ تیرے پاس امانت بھیج رہا ہوں، یہ میرے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کا معجزہ بن جائے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اس چوکی دار کو آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے، لیکن آگ نے جلایا نہیں۔ اللہ نے آگ کو ابو مسلم کے حق میں ویسے بے اثر کر دیا جیسے ہزاروں سال پہلے ابراہیم خلیل کے حق کے اندر آگ کو بے اثر کر دیا تھا۔ ایک بال تک نہیں چلا۔ یہ میرے رسول اللہ کا معجزہ ہے۔ اب جس وقت انہوں نے یہ منظر دیکھا تو اس بدبخت کی نبوت خطرے میں پڑ گئی۔ اس نے کہا جو میرے ماننے والے ہیں جب انہیں معلوم ہوگا وہ بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ کہا کہ میرا علاقہ چھوڑ دو، اور میں کہا کرتا ہوں کہ جو پیغمبر کا سچا عاشق ہوتا ہے، جو پیغمبر کا دیوانہ ہوتا ہے، جو پیغمبر کا مستانہ ہوتا ہے، جو پیغمبر کا پروانہ ہوتا ہے، جو پیغمبر کی ختم نبوت کا محافظ ہوتا ہے، جب دنیا اسے دھتکار دیتی ہے تو روئے زمین پر اس کا ایک ہی ٹھکانہ ہوتا ہے جسے مدینہ کہتے ہیں۔ روئے زمین پر ایک ہی ٹھکانہ۔ ابو مسلم خولانی مدینہ کی طرف چل پڑے، مدینہ کی طرف رخت سفر باندھ لیا۔ راستے میں تھے، اطلاع ملتی ہے، غمناک اطلاع ہے کہ رسول اللہ کا وصال ہو چکا۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، وہ شخص ہے جو پیغمبر کی ختم نبوت کی چوکی داری کر کے جا رہا ہے، پیغمبر کی ختم نبوت کی حفاظت کر کے جا رہا ہے، یہ سوچ اور فکر لے کے جا رہا ہے کہ پیغمبر کی خدمت میں جاؤں گا، پیغمبر کے چہرے انور کی زیارت کروں گا، پیغمبر کے چہرے کی رعنائیوں کو دیکھوں گا، پیغمبر کی پیاری زلفوں کو دیکھوں گا، پیغمبر کی پیاری باتوں کو سنوں گا، پیغمبر کی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت سنوں گا، پیغمبر کا فرمان سنوں گا، پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھوں گا، پیغمبر کی صحبت میں بیٹھوں گا، پیغمبر کی چال چلن کو دیکھوں گا، پیغمبر کی اٹھک بیٹھک کو دیکھوں گا، پیغمبر کے لنگر سے کھاؤں گا، پیغمبر کے ہاتھوں سے کھاؤں گا۔ ہاں، پیغمبر کی ختم نبوت کی چوکی داری کر کے جا رہا ہوں، پیغمبر سے انعام حاصل کروں گا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کر کے صحابی رسول بن جاؤں گا۔ چنانچہ وہ یہ سوچ لے کر جا رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگائیں گے، پیغمبر اسلام کا مصافحہ نصیب ہو جائے گا، پیغمبر کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اطلاع ملتی ہے کہ رسول اللہ کا وصال ہو چکا۔ اب انہوں نے اپنے قدم واپس نہیں پلٹائے، آگے بڑھا دیے، مسجد نبوی میں پہنچے۔ معلوم ہوا جناب سیدنا صدیق اکبر مسند نشین ہو چکے ہیں۔ اونٹنی کو باندھا، مسجد نبوی میں تشریف لائے، ستون کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جناب سیدنا فاروق اعظم نے جس وقت یہ منظر دیکھا کہ ایک اجنبی شخص آیا ہے، ان کے پاس اٹھ کر چلے گئے، پوچھا کہ کہاں سے آنا ہوا، بتلایا کہ یمن سے آیا ہوں۔
اب فاروق اعظم کا سوال سنیے۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ ہمارا ایک دوست ہے جس کا نام ابو مسلم خولانی ہے، اللہ نے اس کے اوپر آگ کو بے اثر کر دیا، کیا آپ انہیں جانتے ہو؟ انہوں نے یوں نہیں کہا کہ میں وہی شخص ہوں، فرمانے لگے کہ جی ہاں، ان کا نام عبداللہ بن صوب ہے۔ جناب فاروق اعظم کی فراست کام کر چکی تھی۔ فاروق اعظم نے فرمایا میں قسم دیتا ہوں کہ آپ تو وہی شخص نہیں ہو۔ عرض کیا کہ جی ہاں، میں وہی شخص ہوں جس کے حق میں اللہ نے آگ کو بے اثر کر دیا، جس کے ہاتھوں سے اللہ نے ختم نبوت کی حفاظت فرمائی۔ میں وہ خوش نصیب انسان ہوں جو پیغمبر کی ختم نبوت کی حفاظت کر کے آیا ہوں، پیغمبر کی ختم نبوت کی چوکیداری کر کے آیا ہوں۔ جناب فاروق اعظم نے احساس و اکرام سے نوازا۔ وہ فاروق اعظم، ہاں، جو پیغمبر کی مراد بھی ہے، جو پیغمبر کا مرید بھی ہے، وہ فاروق اعظم جو ممبر پر بیٹھ کر بات کرتا ہے، ہزاروں میل دور اس کی آواز پہنچائی جاتی ہے۔ وہ فاروق اعظم جو چادر بھیجتا ہے، آگ واپس چلی جاتی ہے، جو درہ مارتا ہے، زلزلہ ختم ہو جاتا ہے، جو چٹھی لکھ دیتا ہے، دریا کا پانی جاری ہو جاتا ہے۔ وہ فاروق اعظم دیوانہ وار پیشانی چوم رہا ہے، سینے کے ساتھ لگا رہا ہے، صدیق اکبر کی خدمت میں لے کر آئے، یہ پیغمبر کا محافظ آ رہا ہے، پیغمبر کی ختم نبوت کا چوکیدار آ رہا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھ کے اس کا استقبال کر رہے ہیں، اپنی مسند کے ساتھ بٹھا رہے ہیں، اپنے درمیان اور فاروق اعظم کے درمیان بٹھا رہے ہیں۔ مسلمانوں، مجھے یہ بتاؤ، یہ کس چیز کا اکرام ہو رہا ہے؟ یہ کس چیز کی عزت ہو رہی ہے؟ یہ کس چیز کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے؟ مجھے یہی معلوم ہوتا ہے، میرا وجدان یہی کہتا ہے، میرا ایمان یہی کہتا ہے کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان کا احساس نہیں کر رہے، ایک نوجوان کی تقریب نہیں کر رہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر بھی، جناب فاروق اعظم بھی پیغمبر کی ختم نبوت کی تحفظ کے لیے، پیغمبر کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اٹھنے والی ایک آواز کا احترام کر رہے ہیں، اس جملے کا احترام کر رہے ہیں جس وقت جناب ابو مسلم خولانی نے کہا تھا کہ میری جان تو جا سکتی ہے، پیغمبر کے بعد کسی کو نبی تسلیم نہیں کر سکتا۔ یہ اس آواز کی حفاظت ہو رہی ہے، اس آواز کی عزت ہو رہی ہے، یہ اس آواز کا احترام ہو رہا ہے۔ جناب سیدنا ابو مسلم خولانی کو سینے کے ساتھ جناب ابو بکر لگا رہے ہیں، جناب فاروق اعظم لگا رہے ہیں۔ یہ پیغمبر کے ختم نبوت کے چوکیدار کا احترام ہے۔ آج میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آج تم بھی عزتیں چاہتے ہو، تم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو، پیغمبر کی ختم نبوت کی حفاظت کر لو، پیغمبر کے در کی چوکیداری کر لو۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، کل قیامت کے دن حضور بھی ایسے سینے کے ساتھ لگائیں گے جیسے صدیق و فاروق نے پیغمبر کے غلام کو سینے سے لگایا تھا۔ آپ کا احساس بھی ویسے ہوگا، آپ کا اکرام بھی ویسے ہوگا، لیکن پیغمبر کی ختم نبوت کی چوکیداری کر لو، پیغمبر کی عزت و عظمت کا تحفظ کر لو، پیغمبر کے لیے اپنا سب کچھ نثار کر جاؤ، پیغمبر کے لیے سب کچھ قربان کر جاؤ۔ بر صغیر کی مجاہدین کی بات کرنے لگا ہوں۔ ہائے ہائے، میرے سامنے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے، اس وقت کے چیف جسٹس کے سامنے کھڑے ہیں، 1936 ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ کہتے ہو مرزا غلام محمد قادیانی کافر ہے۔ شاہ جی بخاری نے جس وقت یہ بات سنی، شاہ جی بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے گرجدار آواز میں کہا، چیف جسٹس صاحب اپنی بات درست کر لو، میں کہتا نہیں تھا، میں کہتا ہوں اور مرتے دم تک کہتا رہوں گا، میں ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ غلام محمد قادیانی کو کافر کہتا ہوں، ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ غلام محمد قادیانی کو کافر کہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، مجھے معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے، زیادہ سے زیادہ پھانسی ہو سکتی ہے، اگر میں مر بھی گیا کوئی شخص میری قبر پر آ کر سوال کرے گا کہ مرزا غلام محمد قادیانی کون تھا، میری قبر کے ذروں سے آواز آئے گی کافر تھا، کافر ہے اور کافر رہے گا۔ یہ جذبہ تھا
امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی تڑپ دیکھیے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے، دوران بیان سامعین سے پوچھا مجھے بتاؤ کیا تم مجھے قائد اعظم تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب شاہ جی بخاری کی بات سنیے، شاہ جی بخاری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اگر تم دنیاوی لیڈر کا منصب کسی کو دینا گوارا نہیں کرتے تو پھر یاد رکھیے میں تاجدار مدینہ کا منصب بھی برطانیہ کے وفادار پٹھو کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تم اپنا دنیاوی منصب کسی کو دینا پسند نہیں کر سکتے، میں تاجدار مدینہ کا منصب غلام احمد قادیانی ملعون کو کیسے دے سکتا ہوں؟ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری 1953 کی تحریک ختم نبوت ہے، 1953 کی تحریک ختم نبوت میں شاہ جی بخاری رحمت اللہ علیہ کو قید کر لیا جاتا ہے، لاہور کی سینٹرل جیل کے دیوانی احاطے کے اندر قید ہے۔ جیل کے تمام وارڈز کے اندر اسیران ختم نبوت ہے، اسیران ختم نبوت کو علم ہوتا ہے۔ شاہ جی بخاری رحمت اللہ علیہ بھی اسی جیل کے اندر قید ہے۔ جیل حکام کو درخواست پیش کر دی کہ ہم امیر شریعت کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، امیر شریعت کو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے قائد کو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے رہبر و رہنما سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ہم پیغمبر کی ختم نبوت کے چوکیدار کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں زیارت کرنے کا موقع دیا جائے۔ چنانچہ بڑی تگ و دو کے بعد اجازت ملتی ہے اور اسیران ختم نبوت کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں لگی ہتھ کڑیاں، پاؤں میں لگی بیڑیوں کی جھنکار سے جیل میں ارتعاش پیدا ہو چکا ہے، آوازیں پیدا ہو چکی ہیں۔ امیر شریعت کو بتلایا گیا کہ آپ کی خدمت میں اسیران ختم نبوت آ رہے ہیں۔ جناب امیر شریعت دیوانہ وار دروازے کی طرف دوڑے اور جا کر اسیران ختم نبوت کے پاؤں میں لگی بیڑیوں کو چوما اور چوم کر فرمانے لگے کہ آج امیر شریعت تمہارے پاؤں میں لگی بیڑیوں کو چومنے پر فخر کرتا ہے، اس لیے کہ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں یہ دنیا کے لیے نہیں لگی، یہ میرے نانا کی ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے لگی ہے۔ آج میں انہیں چومنا چاہتا ہوں۔ شاہ جی بخاری ان بیڑیوں کو چوم رہے ہیں جو ختم نبوت کے لیے لگائی گئی، ان ہتھ کڑیوں کو چوم رہے ہیں جو ختم نبوت کے لیے لگائی گئی۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری بلا کا خطیب تھا، وہ جس وقت بات کرتا تھا روایات میں آتا ہے سننے والے یہ کہتے ہیں، دیکھنے والے یہ منظر بیان کرتے ہیں کہ فضاؤں میں سناٹا طاری ہو جاتا تھا، پرندے اپنی پرواز بھول جایا کرتے تھے، ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، بغیر لاؤڈ سپیکر کے شاہ جی بخاری بیان کرتا تھا، اللہ ان کی آواز کو دور تک پہنچا دیتا تھا۔ یہ پیغمبر کی ختم نبوت کی کرامت تھی۔ شاہ جی بخاری رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت کے مسئلے کو ایسے انداز میں سمجھایا، قربان ہو جاؤں۔ ایک مرتبہ بیان میں فرمانے لگے شاہ جی بخاری کہ مرزا غلام احمد قادیانی میں 1000 قسم کی کمزوریاں اور عیوبات ہیں۔ اس کے نقوش میں توازن نہ تھا، قد و قامت میں تناسب نہ تھا، اخلاق کا جنازہ تھا، کریکٹر کی موت تھی، معاملات کا درست نہ تھا، بات کا پکا نہ تھا، سچ کبھی نہ بولتا تھا، بزدل اور ٹوٹی تھا، تحریر اور تقریر ایسی کہ پڑھ کر اور سن کر متلی آنے لگے۔ تصویر کا ایک رخ یہ ہے، شاہ جی بخاری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر وہ حسن و جمال کا مجسمہ ہوتا، اگر اس کے نقوش میں توازن ہوتا، قد و قامت میں تناسب ہوتا، چھاتی 45 انچ کی ہوتی، کمر ایسی کہ CID کو بھی پتہ نہ چلتا، معاملات کا پکا ہوتا، میدان کا مجاہد ہوتا، بہادر بھی ہوتا، اخلاق کا مہتاب ہوتا، خاندان کا آفتاب ہوتا، شاعر ہوتا، فردوسی وقت ہوتا، ابو الفضل اس کا پانی بھرتا، خیام اس کی چاکری کرتا، غالب اس کا وظیفہ خار ہوتا، انگریزی کا شیکسپیئر اور اردو کا ابوالکلام ہوتا، کیا پھر وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہم تسلیم کر لیتے؟ فرمایا نا 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 نا۔ پھر خود ہی فرمانے لگے اگر امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، امام غزالی، حسن بصری نبوت کا دعویٰ کرتے، کیا ہم انہیں پیغمبر تسلیم کر لیتے؟ فرمایا نہ بینا۔ پھر خود ہی فرمانے لگے کہ وہ علی المرتضیٰ جسے تلوار حق نے دی ہے، بیٹی نبی نے دی ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان غنی، اگر علم
سے کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا کیا ہم انہیں نبی تسلیم کر لیتے؟ فرمایا نہ بھائی نہ۔ پھر خود ہی فرمانے لگے کہ آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم کے بعد کسی ماں نے ایسا فرزند نہیں جنا جو تخت نبوت پر راج کر سکے اور جس کے سر پر تاج رسالت ناز کر سکے۔ ہاں کسی ماں نے ایسا بچہ جنم نہیں دیا۔ دنیا کے اندر اگر کوئی بچہ ہے، اگر کوئی شخصیت ہے، اگر کوئی انسان ہے تو وہ صرف آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا در یتیم ہے، جسے پوری دنیا محمد الرسول اللہ کے نام سے جانتی۔ یہ شاہ جی بخاری کی تڑپ ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ سمجھا دیا۔ ہاں 1953 کی تحریک ختم نبوت ہے۔ لاہور کے دلی دروازے کے باہر نیلا گنبد کے آس پاس کی گلیاں اور سڑکیں مجاہدین ختم نبوت کی لاشوں سے بھر چکی ہے۔ ایک صبح دھرم پورہ روڈ پر واقع مکان کا دروازہ کھلتا ہے اور اس مکان کے دروازے سے ایک خوبصورت خوبرو دراز قامت نوجوان باہر نکلتا ہے۔ اس نے باہر نکل کر دیکھا کہ ملٹری کی گن بردار گاڑیاں ایک طرف سے دوسری طرف جا رہی ہیں اور فضا میں دہشت اور خوف کا عالم ہے۔ ختم نبوت زندہ باد کی آوازیں خاموش ہو چکی ہیں۔ چنانچہ اس نے ملٹری کی گن بردار گاڑیوں کے سامنے جا کر پوری طاقت اور قوت کے ساتھ نعرہ لگایا، ختم نبوت زندہ باد۔ چنانچہ اس وقت کی ملٹری حرکت میں آ گئی، انہوں نے گنیں تان لی، اعلان ہوا کہ دیکھو کس نے بغاوت کی ہے، کس نے ہمارا حکم توڑا ہے، پکڑو اور اسے گولی مار دو۔ ہاں محمد الرسول اللہ کے نام پر بننے والے ملک میں محمد کی عظمت کا نعرہ لگنا اس وقت گوارا نہ تھا۔ چنانچہ ختم نبوت زندہ باد نعرہ لگانے والوں کو گولیاں مار دی جاتی تھی۔ چنانچہ یہاں بھی ایسا ہوا کہ پیغمبر کے اس سچے عاشق کو، اس دیوانے کو، اس مستانے کو، اس پروانے کو، اس کے محبتوں بھرے سینے کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ چنانچہ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور زبان حال سے پیغمبر کی خدمت میں سلامی پیش کی، حضور کی خدمت میں سلامی پیش کی، اور دوسرے ہی لمحے حضور کی ختم نبوت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے حضور کے قدموں میں پہنچ گیا۔ جان جانے آفریں کے سپرد ہو گئی، لوگ اکٹھے ہو گئے، دیکھ رہے ہیں، بڑی حسرت سے دیکھ رہے ہیں۔ بڑا خوبصورت ہے، خوبرو ہے، دراز قامت ہے، ابھی اس نے تو دنیا دیکھی ہی نہیں تھی، پیغمبر کی نبوت کے لیے قربان ہو گیا ہے۔ اتنے میں ایک عورت آتی ہے، اس عورت کے چہرے پر غم کی کوئی کیفیت نہیں ہے، خوشی کا عالم ہے۔ ہاں ایک لمحہ پہلے وہ خوبرو خوبصورت دراز قامت نوجوان کی ماں تھی، دوسرے لمحے میں وہ شہید ختم نبوت کی ماں تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے باہوں میں اپنے شہید بیٹے کے لاشے کو اٹھایا اور چارپائی پر رکھ دیا۔ لوگ آگے بڑھے، پرسہ دینے کی کوشش کی، تعزیت کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا جو پرسہ دینے کے لیے آگے آئے گا قریب آنے کی اجازت نہیں ہے، تعزیت کرنے کے لیے آگے بڑھے گا مجھے اجازت نہیں ہے۔ ہاں یہ مردہ نہیں ہے، یہ زندہ ہے، یہ شہید ختم نبوت ہے۔ اس کے بارے میں رب کا قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، انہیں مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تمہارے نزدیک یہ مر چکے ہیں، حقیقت میں یہ مرے نہیں ہیں، یہ زندہ ہیں۔ اس عورت نے کہا آج میں پرسہ قبول نہیں کروں گی، آج میں تعزیت قبول نہیں کروں گی، میں ختم نبوت کی شہید کی ماں ہوں، آج وہی شخص میرے دروازے پر آئے جو مجھے مبارکباد دے۔ ہائے ہائے
آج وہی شخص میرے دروازے پر آئے، آج وہی شخص میرے آنگن میں آئے، آج وہی شخص میرے گھر میں آئے جو مجھے مبارکباد دے، اس لیے کہ میں شہید ختم نبوت کی ماں بن چکی ہوں۔ میرے بیٹے نے پیغمبر کی عزت کے لیے قربانی دی ہے، پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے قربانی دی ہے، پیغمبر کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ 1953 کی اس ماں کا جذبہ دیکھا، میں 14 صدیاں پیچھے چلا گیا، میرے سامنے وہ حضرت خنسا ہیں، قادسیہ کا میدان ہے، 4 بیٹے سامنے کھڑے ہیں، نوجوان بیٹے ہیں، چاروں کو وصیت کر رہی ہے کہ آپ نے جنگ کے اندر جانا ہے، آپ نے پیٹھ نہیں دکھانی، اور انہیں کہہ رہی ہے کہ میں نے تمہارے اندر حلالی خون منتقل کیا ہے، حلالی دودھ منتقل کیا ہے، پاکیزہ دودھ تمہیں پلایا ہے، اس دودھ کی لاج رکھنی ہے۔ ہاں ہاں، میں نے کبھی تمہارے باپ سے خیانت نہیں کی، اور کبھی تمہارے ماموں کے اوپر عزت کا آنچ نہیں آنے دیا، عزت کو داغدار نہیں ہونے دیا۔ ہاں ہاں، تمہارے ماموں کی عزت کبھی خاک میں نہیں ملائی۔ میں تمہیں اپنی عزت کا واسطہ دیتی ہوں، میں تمہیں اپنی عفت کا واسطہ دیتی ہوں، میں تمہیں اپنی پاک دامنی کا واسطہ دیتی ہوں، میں اپنے تمہیں دودھ کا واسطہ دیتی ہوں، میں اپنے تمہیں حلالی خون کا واسطہ دیتی ہوں کہ جس وقت میدان کارزار گرم ہو جائے، پیٹھ نہیں دکھانی اور اکٹھے بھی نہیں جانا، ایک ایک کر کے جانا اور اللہ کے راستے میں قربان ہو جانا، پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے قربان ہو جانا۔ ایک منظر 1953 کی اس ماں کا ہے، اور دوسرا منظر 1400 سال پہلے حضرت خنسا کا ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم، یہ کیسی تدبیر ہے، یہ کیسی تقدیر ہے۔ اللہ نے 14 صدیوں کے بعد بھی خنسا کا جذبہ عورتوں میں پیدا کر دیا، وہی مر مٹنے کا جذبہ پیدا کر دیا، وہی نوجوانوں کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا جذبہ پیدا کر دیا۔ میرے سامنے حضرت حمنہ بنت جہش ہے، رسول اللہ کی پھوپھی ذات بہن ہے، جناب رسول اللہ کی نظر پڑتی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ حمنہ، اللہ تجھے اس مصیبت پر اجر دے۔ حضرت حمنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا کہ تیرے ماموں جناب حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ تجھے صبر عطا کرے۔ فرمایا اللہ کے رسول کس چیز پر؟ فرمایا کہ تیرے بھائی عبداللہ بن جہش بھی شہید ہو چکے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ تجھے صبر دے۔ فرمایا کس چیز پر؟ حضور نے فرمایا کہ آپ کے شوہر مصعب بن عمیر بھی شہید ہو چکے۔ چیخ نکلی، عورت تھی، فطرت کی بات تھی، چیخ نکلی، رونے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیاں دی۔ جناب حمنہ بنت جہش نے زبان حال سے اللہ کے پیغمبر کے سامنے یہ عرض کیا، اللہ کے رسول، بات جس وقت پروردگار کی وحدانیت کی آئے گی، آپ کی نبوت، رسالت اور ختم نبوت کی آئے گی، آپ کے دین کے تحفظ کی آئے گی، آپ کے دین کی عظمت کی آئے گی، اس وقت ہم پیچھے نہیں رہیں گے۔ ہم اپنے بچے بھی قربان کر دیں گے، ہم اپنے بوڑھے بھی قربان کر دیں گے، ہم اپنے جوان بھی قربان کر دیں گے، ہم اپنی عصمتیں بھی قربان کر دیں گے۔ ہاں ہاں اللہ کے رسول، جس وقت آپ خون مانگیں گے، ہم اپنا جوان خون بھی پیش کر دیں گے، اپنے بچے بھی پیش کر دیں گے، اپنے بھائی بھی پیش کر دیں گے، اپنے شوہر بھی پیش کر دیں گے۔ پیغمبر کو ہمارے خون کی ضرورت پڑے گی، ہم کبھی بھی پیغمبر کو مایوس نہیں کریں گے، سب کچھ پیغمبر کے لیے نثار کر دیں گے، سب کچھ اپنے پیغمبر کے لیے قربان کر دیں گے، اپنے پاس کچھ بھی بچا کے نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اس وقت کی عورتوں کا جذبہ تھا، یہ 1400 سال پہلے کی عورتوں کا جذبہ تھا۔ جس وقت میں نے 1953 کی تحریک ختم نبوت کی عورتوں کو دیکھا ہے، میرے سامنے وہ منظر گھوم گیا، ہائے ہائے، میرے سامنے وہ منظر گھوم گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہے، جناب رسول اللہ گھوڑے پر سوار ہے، مدینہ میں تشریف لا رہے ہیں۔ سید الانصار سعد بن معاذ نے لگام پکڑ رکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سعد بن معاذ کی والدہ جناب ام سعد پہ پڑی ہے۔ آپ نے جناب ام سعد سے تعزیت کی، تسلی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اللہ تجھے اس مصیبت پر اجر دے۔ آپ کے خوبرو خوبصورت نوجوان بیٹے، 32 سالہ نوجوان بیٹے، جناب عمر بن معاذ کی احد کے میدان میں شہادت ہو چکی ہے، وہ غمگین ہوئی، عرض کیا اللہ کے رسول یہ بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن انہوں نے جو بات کہی ہے میں وہ بات آپ تلک پہنچانا چاہتا ہوں۔ فرمانے لگی، اے اللہ کے رسول یہ صدمہ تو بہت بڑا ہے، لیکن آپ کے چہرے انور کی زیارت کے بعد یہ دکھ سہنا میرے لیے آسان ہو چکا ہے۔ ایک طرف
1953 کی تحریک ختم نبوت کی یہ ماں ہے۔ دوسری طرف میرے سامنے جنگ احد کے موقع پر قبیلہ بنو دینار کی وہ جناب سیدہ خنسہ ہے، جس وقت مدینہ کے اندر یہ خبر پہنچتی ہے کہ جناب رسول اللہ کو شہید کر دیا گیا، کوہرام بپا ہو گیا، وہ خاتون وہاں سے نکلتی ہے، راستے میں ہر آنے والے شخص سے سوال کرتی ہے ماں بال محمد کی حالت کیسی ہے؟ کسی نے بتایا کہ مجھے پتہ نہیں، لیکن اتنا ضرور علم ہے کہ آپ کا بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ وہ آگے بڑھی، اس نے یہی سوال کیا ماں بال محمد کی حالت کیسی ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ پیغمبر کا علم نہیں، آپ کا شوہر انتقال کر چکا ہے۔ آگے بڑھی، پھر سوال کیا ماں بال محمد کی حالت کیسی ہے؟ بتانے والے نے بتایا پیغمبر کا علم نہیں، آپ کا والد شہید ہو چکا ہے۔ آگے بڑھی، پھر سوال کیا ماں بال محمد کی حالت کیسی ہے؟ جواب دینے والے نے جواب دیا ہمیں پیغمبر کا علم نہیں، آپ کا بھائی شہید ہو چکا ہے۔ وہ میدان احد کے اندر پہنچتی ہے، یہی سوال کرتی ہے ماں بال محمد کی حالت کیسی ہے؟ بتانے والے بتاتے ہیں فلاں جگہ پر تیرے بیٹے کی لاش پڑی ہے، فلاں جگہ پر تیرے خامد کی لاش پڑی ہے، فلاں جگہ پر تیرے بھائی کی لاش پڑی ہے، فلاں جگہ پر تیرے والد کی لاش پڑی ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، مجھے بتاؤ ماں بال محمد کی حالت کیسی ہے؟ میں محمد کا پتہ کرنے آئی ہوں، مجھے اپنے بیٹے کی فکر نہیں ہے، مجھے اپنے بھائی کی فکر نہیں ہے، خامد کی فکر نہیں ہے، اپنے والد کی فکر نہیں ہے، مجھے فکر ہے تو رسول اللہ کی فکر ہے۔ ماں بال محمد کی حالت کیسی ہے؟ اور بتانے والوں نے بتایا کہ محمد الرسول اللہ خیمے میں تشریف فرما ہے۔ وہ خیمے کے دروازے پر جاتی ہے، دروازہ کھٹکاتی ہے، اندر آنے کی اجازت مانگتی ہے، رسول اللہ اجازت دیتے ہیں، وہ ماں اندر جاتی ہے، سیدہ خنسہ اندر پہنچتی ہے، چنانچہ جا کر پیغمبر کے دامن کو پکڑتی ہے، اور دامن کو پکڑ کر جو انہوں نے بات کہی ہے، خدا کی قسم دنیا جہان کی ساری دولت میں اس جملے پہ قربان کر دوں۔ وہ فرمانے لگی پیغمبر کا دامن پکڑ کر کل مصیبت بعد محمد سالو، فرمایا پیغمبر آپ کے چہرے انور کی زیارت کے بعد ساری مصیبتیں میرے لیے آسان ہو چکی ہیں، مجھے کوئی فکر نہیں، میرا بھائی چلا گیا، میرا والد چلا گیا، میرا خامن چلا گیا، میرا بیٹا چلا گیا، اللہ کے راستے میں قربان ہو گئے، آپ کے چہرے انور کو دیکھا ساری مصیبتیں سہنا آسان ہو گئی۔ یہ جذبہ تھا۔ پھر میں آتا ہوں بر صغیر کے مجاہدین ختم نبوت کی طرف۔ مجاہدین ختم نبوت میں ایک چمکتا دمکتا نام امام التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ درود شریف پڑھیں۔ شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ 1953 کی تحریک ختم نبوت ہے۔ ہاں، ملتان کی سینٹرل جیل میں قید ہے، قاضی احسان احمد شجابادی بھی ساتھ، دیگر رفقائے کرام بھی ساتھ۔ شنید یہ ہے کہ کھانے میں زہر دیا گیا۔ ابھی اتفاق دیکھیے، 14 صدیاں قبل دین کے دشمنوں نے جناب رسول اللہ کو زہر دیا، یہودیوں نے جناب رسول اللہ کو زہر دیا، ختم نبوت کے پہلے محافظ جناب صدیق اکبر کو زہر دیا۔ 14 صدیوں کے بعد دشمنان ختم نبوت کے محافظ احمد علی لاہوری قاضی احسان احمد شجابادی کو زہر دیا، اور اتفاق دیکھیے، حسن اتفاق دیکھیے کہ میرے پاک پیغمبر کی وفات بھی اس زہر کی وجہ سے ہوئی، اور سیدنا صدیق اکبر کی وفات بھی اس زہر کی وجہ سے ہوئی، مولانا احمد علی لاہوری کی وفات بھی اس زہر کی وجہ سے ہوئی، قاضی احسان احمد شجابادی کی وفات بھی اس زہر کی وجہ سے ہوئی۔ جب طبیعت بگڑ گئی، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو لاہور کی سینٹرل جیل میں لایا گیا۔ اس وقت کا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ان کا مرید تھا، انہوں نے وارڈ کے اندر حضرت کے لیے چارپائی کا انتظام کر دیا۔ گرمی کا عالم تھا، کڑکڑاتی ہوئی دھوپ تھی،
اور تپتے ہوئے فرش تھے، اسیران ختم نبوت تپتے ہوئے فرش پر سوتے تھے۔ چنانچہ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، طبیعت بگڑی ہوئی ہے، زہر کھلا دیا گیا ہے۔ پوچھا یہ چارپائی کس کے لیے ہے؟ بتلایا گیا حضرت آپ کے لیے ہے۔ فرمایا کہ اس چارپائی کو فوراً اٹھوا دو، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اسیران ختم نبوت، پیغمبر کے فدایان، پیغمبر کے جانثاران تپتے ہوئے فرش پر سوئے اور احمد علی لاہوری چارپائی پر سوئے۔ کل قیامت کے دن میں پیغمبر کا سامنا کیسے کروں گا؟ یہ جذبہ سید احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اسی وقت چارپائی کو اٹھوا دیا گیا اور یہاں پر ایک اور بات بھی کرنے لگا ہوں، لیکن پھر میں آپ کو 1400 سال پہلے لے کر جاؤں گا، پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ 1400 سال پہلے میرے حضور کی مجلس سجی ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ ابو رافع یہودی میرا گستاخ ہے، کاش کہ کوئی شخص اسے قتل کر دے۔ حضور اپنی خواہش کا اظہار فرما رہے ہیں۔ وہاں پر موجود ہیں جناب سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنے دل ہی دل میں یہ وعدہ کر لیا کہ یہ سعادت تو انشاءاللہ میرے کھاتے میں جائے گی، ابو رافع یہودی کا قتل میں کروں گا۔ اب وہ رات کے وقت نکل پڑے، رات کا اندھیرا ہے، خفیہ تدابیر کے ساتھ ابو رافع یہودی کے محل کے اندر گھس گئے، کمرے کے اندر پہنچے جہاں پر وہ آرام کرتا تھا۔ اندھیرے میں آواز دی، اس نے جواب دیا، آواز کی سمت کا تعین کیا، فوراً اسی سمت کے اوپر حملہ کیا، اس کو واصل جہنم کر دیا۔ جب دیکھا کہ اس کا جسم ٹھنڈا ہو چکا ہے، واپس پلٹے، سیڑھیاں اتر رہے تھے، سیڑھیاں اترتے اترتے پاؤں پھسلا، پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی، پگڑی اتاری، پاؤں کی ہڈی پر باندھا، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ صبح نماز کا وقت ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ نہیں بتلایا اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی ابو رافع یہودی کو قتل کر دے، میں قتل کر کے آیا ہوں، خود سے جا کے نہیں کہا، وہ اپنی نیکیوں کو چھپایا کرتے تھے۔ رسول اللہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول ایسے کیا تھا، آپ کے دشمن کو قتل کر کے واپس آ رہا تھا، پاؤں پھسلا ہے، پاؤں کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اچھا ابو رافع یہودی کو قتل کر کے آئے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ اپنا پاؤں میرے حوالے کرو۔ فرمایا کہ میں نے اپنا پاؤں پیغمبر کے حوالے کر دیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک پھیرتے چلے جا رہے، پھیرتے چلے جا رہے۔ فرمایا کہ میرے پاؤں کی ہڈی ایسے درست ہوئی جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہ تھی۔ یہ پیغمبر کی نبوت کا معجزہ تھا۔ کیا تھا بھائی؟ پیغمبر کی نبوت کا معجزہ تھا۔ 1400 سال پہلے یہ میرے پاک پیغمبر کی نبوت کا معجزہ، 1400 سال کے بعد میرے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کی کرامت دیکھیے۔ قاضی احسان احمد شجابادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ ٹوٹ چکا تھا 22 سال پہلے، وہ سیدھا نہیں ہوتا تھا، اس میں لچک پیدا نہیں ہوتی تھی، میں نماز کے لیے باندھ نہیں سکتا تھا، وضو کے لیے منہ کی طرف اٹھا نہیں سکتا تھا۔ ایک دن مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قاضی احسان احمد آپ نے نماز پڑھانی ہے۔ فرمایا کہ ہم سنٹرل جیل کے اندر قید تھے۔ میں نے عرض کیا حضرت میں کیسے نماز پڑھا سکتا ہوں، میں صحیح طریقے سے وضو نہیں کر سکتا، میں صحیح طریقے سے ہاتھ نہیں باندھ سکتا، میں تو معذور آدمی ہوں، آپ کو کیسے نماز پڑھا سکتا ہوں؟ فرمایا آپ کے ہاتھ کو کیا ہوا؟ کہا کہ لچک پیدا نہیں ہوتی، یہ سیدھا جڑ چکا ہے۔ فرمانے لگے کہ میرے حوالے کرو۔ میں نے ہاتھ حضرت کے حوالے کر دیا، آپ نے 3 مرتبہ ہاتھ پھیرا۔ فرمایا کہ اللہ ٹھیک کر دے گا۔ میں وضو کرنے کے لیے بیٹھا، میں وضو کر رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ میرا ہاتھ میرے منہ کی طرف اٹھتا چلا گیا۔ میں نے کہا کہ کہیں میرا یہ گمان اور وہم نہ ہو، چنانچہ میں نے ایسے جھٹکا دے کر دیکھا تو اللہ نے میرے ہاتھ کو ایسا ٹھیک کر دیا جیسے ٹوٹا ہی نہ ہو۔ 14 صدیوں قبل پیغمبر کی نبوت کا معجزہ، 14 صدیوں کے بعد پیغمبر کی ختم نبوت کی کرامت۔ یہ پیغمبر کی ختم نبوت کی کرامت ہے۔ قاضی احسان احمد شجابادی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ چھڑا ہے۔ اگر میں یہ واقعہ نہیں بیان کروں گا تو ان کی شخصیت کا تعارف نہیں ہو سکتا۔ قاضی احسان احمد شجابادی وہ مجاہد ختم نبوت، وہ محافظ ختم نبوت، وہ ختم نبوت کے چوکیدار، ان کا بیٹا فوت ہوتا ہے، اکلوتا بیٹا
تب بھی وہ جیل کے اندر قید تھے، نہ باپ نے بیٹے کے چہرے کو دیکھا، نہ بیٹے نے باپ کے چہرے کو دیکھا، اور ان کے والد گرامی قاضی امین کی وفات ہوئی تب بھی 1953 کی تحریک ختم نبوت میں قاضی احسان احمد شجاع آبادی جیل کے اندر تھے۔ باپ نے نہ بیٹے کے چہرے کو دیکھا، بیٹے نے نہ باپ کے چہرے کو دیکھا۔ بیٹے کی وفات ہوتی ہے اس وقت والد موجود نہیں ہے، والد کی وفات ہوتی ہے اس وقت بیٹا موجود نہیں ہے، بیٹے کی وفات ہوتی ہے کلکتہ قید کے اندر ہے، اور یہاں والد کی وفات ہوتی ہے سینٹرل جیل قید کے اندر ہے۔ یہاں پر ارباب اقتدار کہتے ہیں معافی نامہ لکھ دو، آپ کو رہا کر دیتے ہیں، والد کے جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ اور جس وقت والد عدالت کے اندر تھے اس وقت بھی یہی کہا گیا، معافی نامہ لکھ دو، ختم نبوت کی تحریک سے اپنے آپ کو الگ کر لو، آپ کو رہا کر دیا جائے گا۔ اور قاضی امین مرحوم اپنے بیٹے کا چہرہ تکنے کے لیے بہت ہی بےتاب تھے، بے ہوشی کے عالم میں تھے، اور جس وقت ہوش آتا تھا اپنے دروازے کی طرف دیکھ کر کہتے میرا چاند احسان احمد ابھی تک نہیں آیا؟ بتایا جاتا کہ جی ہاں آپ کا بیٹا احسان احمد ابھی تک نہیں آیا۔ انتظار کرتے کرتے باپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، بیٹے کو آفر دی جاتی ہے باپ کے جنازے میں شریک ہونا چاہتے ہو، معافی نامہ لکھ لو، ختم نبوت کی تحریک سے اپنے آپ کو الگ کر لو، آپ کو رہا کر دیا جائے گا۔ اب قاضی احسان احمد شجاع آبادی کا جواب سنیے۔ ہائے ہائے ہائے، آج ہمارے اندر وہ جذبہ کہاں، آج ہمارے اندر وہ غیرت ایمانی کہاں؟ قاضی احسان احمد شجاع آبادی مرحوم فرمانے لگے یاد رکھو یہ جیلیں، یہ ہتھکڑیاں، یہ بیڑیاں، یہ قید و بند کی صعوبتیں ہم نے رسول اللہ کے عشق میں قبول کی ہے، رسول اللہ کی محبت میں قبول کی ہے۔ یہ تو ایک مصیبت آئی ہے، ایسی ہزاروں مصیبتیں آ جائیں میں پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے قبول کرتا چلا جاؤں گا، قبول کرتا چلا جاؤں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جاؤ میرے باپ کو دفنا دو، زندگی رہی تو قبر پر ملاقات ہو۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، میں کس مجاہد ختم نبوت کا تذکرہ کروں؟ میرے سامنے مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ 1953 کی تحریک ختم نبوت ہے، حکومت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے غلام غوث ہزاروی جہاں پر ملے اسے گولی مار دی جائے، گرفتار نہیں، اسے گولی مار دی جائے، اعلان ہو چکا ہے۔ مولانا غلام غوث ہزاروی سفر کرتے ہیں، خانقاہ سراجیہ کنڈیاں شریف میں تشریف لاتے ہیں۔ اس وقت کے مسند نشین خواجہ عبداللہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ خواجہ عبداللہ ثانی کو بتلایا کہ میری گولی کا حکم ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے مرید کے پاس بھلوال ضلع سرگودا چلے جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں بھلوال ضلع سرگودا ان کے ایک مرید کے پاس چلا گیا، 3 دن وہیں پر مقیم رہا۔ پریشانی لاحق تھی کہ اگر اسی حالت میں گولی مار دی جاتی ہے تو بزدلی کی موت مروں گا، اور اگر ظاہر ہوتا ہوں تو مرکز کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے، مرکز نے حکم دے رکھا ہے کہ روپوش ہو جاؤ۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ 3را دن تھا، اسی پریشانی میں نیم خوابی کا عالم ہے، خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوتی ہے، رسول اللہ کی زیارت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ میری پیشانی پر رکھا، فرمایا غلام غوث ہزاروی تو نے میری عزت کے لیے قربانی دی ہے، پریشان مت ہونا، کوئی بھی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اطمینان ہو گیا، میں ظاہر ہو گیا، میں نمازیں پڑھاتا تھا، فوج اور پولیس کے لوگ میرے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، لیکن انہیں معلوم نہیں ہوتا تھا یہ غلام غوث ہزاروی ہے، یہ پردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی وجہ سے تھا، رسول اللہ کے فرمان کی وجہ سے تھا۔ 14 صدیوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میرے سامنے سچا ہو رہا تھا۔ یہی غلام غوث ہزاروی ہیں، ان کا بھی ایک لوٹا بیٹا ہے جس کا نام زین العابدین ہے۔ بیماری لگی، بیماری بڑھتی چلی گئی، آخری سانسیں ہیں، مولانا گھر پر تشریف فرما ہے۔ انہی دنوں میں مولانا غلام غوث ہزاروی نے ہزارہ کے اندر اس وقت کے مشہور قادیانی مبلغ اللہ دیتا جلندری کے ساتھ مناظرہ طے کر رکھا تھا۔ جس دن مناظرہ طے تھا، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے نکلے، ابھی اسٹیشن پر اڈے پر پہنچے ہی تھے، پیچھے ایک شخص دوڑتا ہوا چلا ہے، اس نے کہا کہ آپ کا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ آپ نے انا للہ پڑھا، ٹھنڈا سانس لیا، فرمایا کہ اسے غسل دو،
کفن دو، جنازہ پڑھو، دفن کر دو، زندگی رہی تو قبر پر ملاقات ہوگی۔ اس لیے کہ میں اگر واپس جاتا ہوں، پیغمبر کی ختم نبوت پر آنچ آتا ہے، ہاں بیٹے کا جنازہ پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے، اور پیغمبر کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا یہ فرض عین ہے۔ میں فرض عین کے لیے جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اگر میں قادیانیوں کے پاس وقت مقررہ پر نہیں پہنچتا تو قادیانی اعلان کر دیں گے دیکھو یہ جھوٹے ہیں، الیاذ باللہ ان کا پیغمبر بھی جھوٹا ہے۔ میں جا کر انہیں وقت مقررہ پر بتلانا چاہتا ہوں کہ لو رسول اللہ کا غلام آ گیا ہے، ختم نبوت کا محافظ اور چوکیدار آ گیا ہے، ہم بھی سچے ہیں، ہمارا پیغمبر بھی سچا ہے۔ میں انہیں پیغام دینے جانا چاہتا ہوں، میں انہیں بتلانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کے پیروکار جھوٹے نہیں ہوتے۔ سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ حج کے سفر پر تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ انور شاہ کاشمیری حج کے سفر پر تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ مقدمہ بہاولپور مشہور مقدمہ ہے، ڈیرہ غازی خان کا ایک شخص ہے مولوی الہی بخش، ڈیرہ غازی خان سے ہجرت کی، ہمارے علاقہ مہند کے اندر آ کے آباد ہوئے، تحصیل احمد پور شرقیہ ضلع بہاولپور۔ ان کی دوسری شادی ہو چکی تھی، پہلی بیوی سے ایک بیٹی تھی جس کا نام عائشہ تھا، انہوں نے اپنی وہ بیٹی اپنی دوسری بیوی کے بھائی کے نکاح میں دے دی۔ دوسرا بھائی سرکاری ملازم تھا، قادیانیوں کے ہتھے چڑھا، قادیانی ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ اب اس نے رخصتی چاہی، انہوں نے رخصتی سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ اب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ تیرا مسلک اور میرا مسلک اور میں ختم نبوت کا نوکر، میں ختم نبوت کا محافظ، تو مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کو اپنا نبی تسلیم کرنے والا، تو کافر مرتد ہو چکا ہے، میری بیٹی کا نکاح تو اس سے برقرار نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں، اس وقت تک قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار نہیں دیے گئے تھے۔ مقدمہ بہاولپور کی عدالت میں چلا، بہاولپور کے علماء نے پیغام بھیجا سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ سید انور شاہ کاشمیری اس وقت حج کے سفر پر تشریف لے کے جا رہے تھے، جس وقت پیغام ملا کہ پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے آپ کو بلایا جا رہا ہے، فرمایا کہ میں حج کے سفر پر نہیں جاتا۔ ساتھیوں نے کہا حضرت ہم بھی آپ کی وجہ سے سفر پر جا رہے تھے، آپ نے حج کے سفر کو مؤخر کر دیا، بڑا قیمتی سفر ہے۔ فرمانے لگے اگر میں وہاں پر چلا گیا تو روضہ اقدس پر پیغمبر کو کیا جواب دوں گا؟ اگر میرے پیغمبر نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میری ختم نبوت کی تحفظ کے لیے آپ کو بلایا گیا، میرے ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے آپ کو بلایا گیا، میرے ختم نبوت کی غلامی کے لیے آپ کو بلایا گیا، آپ نے جانے میں تاخیر کیوں کی؟ تو میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ فرمایا کہ نہیں، اب میں پیغمبر کی ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ذوف، علالت اور بلاپے کے باعث سید انور شاہ کاشمیری دارالعلوم دیوبند سے چلے، بہاولپور کے اندر پہنچے اور کئی دنوں تک وہ عدالت میں مقدمہ لڑتے رہے، دلائل کے انبار پیش کرتے رہے، پیغمبر کی ختم نبوت کا تحفظ کرتے رہے۔ چنانچہ بالآخر فیصلہ محفوظ کر دیا گیا۔ سید انور شاہ کاشمیری یہاں سے رخصت ہوئے، اور رخصت ہوتے وقت مولانا محمد قاسم، مولانا محمد صادق بہاولپوری کو وصیت کی کہ اگر میری زندگی میں یہ فیصلہ ہو جائے تو خط کے ذریعے مجھے آگاہ کر دینا، اگر میرے مرنے کے بعد یہ فیصلہ ہو تو میری قبر پر آ کر سنا دینا۔ چنانچہ سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، ان کے ساتھ مسلمانوں کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ مولانا محمد صادق بہاولپوری بہاولپور سے تشریف لے کر گئے، دارالعلوم دیوبند میں پہنچے اور مقبرہ قاسمیہ میں جا کر سید انور شاہ کاشمیری کی قبر پر جا کر کھڑے ہوئے اور ان کی قبر پر جا کر فیصلہ سنایا کہ حضرت آپ کی محنت رنگ لا چکی ہے، مرزائیت ہار چکی ہے، ختم نبوت جیت چکی ہے، مرزائیت ہار چکی ہے، ختم نبوت جیت چکی ہے۔ جس وقت یہ فیصلہ محفوظ کر دیا گیا، اس وقت کے جج محمد اکبر خان نے کافی دن انتظار کیا، اس شش و پنج میں تھے، تسلی تو انہیں ہو گئی تھی کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، لیکن اس وقت انگریز کی حکومت تھی اور یہ ریاست بہاولپور الگ ریاست تھی،
ان کو خطرہ تھا اگر ہم انگریز کے خود کاشتہ پودے کے خلاف یہ فیصلہ دیتے ہیں تو انگریز ہماری ریاست پر حملہ آور ہو جائے گا، لیکن قربان جاؤں نواب صادق خان مرحوم رحمت اللہ علیہ پر، یہ نواب صادق خان پنچم کا دور تھا، چنانچہ وہ جج محمد اکبر خان کے پاس خود تشریف لے کر گئے اور فرمایا کہ میری ایک ریاست ہے، 1000 ریاستیں پیغمبر کی ختم نبوت میں قربان ہیں، یہ ایک ریاست ہے، اسی ایک ریاست کو بچانے کے لیے ہم یہ فیصلہ نہیں سنانا چاہتے جاؤ یہ ریاست بھی قربان ہے، ایسی ہزاروں ریاستیں پیغمبر کی ختم نبوت پہ قربان ہیں، آپ فیصلہ سنا دو، ہم اس فیصلے کی بھی حفاظت کریں گے، پیغمبر کی عزت و عظمت کی بھی حفاظت کریں گے، پیغمبر کی ختم نبوت کی بھی حفاظت کریں گے۔ آخر کے اندر مشہور شاعر حریت سید امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، پھر میں جا کر اس عنوان کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ سید امین گیلانی 1953 کی تحریک ختم نبوت میں قید ہے، جیل کا داروغہ آتا ہے، اطلاع دیتا ہے کہ آپ کو سپریڈنٹ جیل اپنے دفتر میں بلا رہے ہیں۔ امین گیلانی فرماتے ہیں کہ میں سپریڈنٹ کے دفتر میں گیا، میں نے دیکھا کہ میری والدہ صاحبہ وہاں پر تشریف فرما ہے، اہلیہ بھی وہاں پر موجود ہیں، اور 1.5 سال کا بیٹا سلمان گیلانی بھی وہاں پر موجود ہے۔ اب کے مشہور شاعر سید سلمان گیلانی کی بات کر رہا ہوں، ان کے والد گرامی کا یہ تذکرہ ہے۔ سید امین گیلانی فرماتے ہیں کہ جس وقت میری والدہ صاحبہ نے دیکھا، اٹھ کر کھڑی ہوئی، مجھے سینے کے ساتھ لگایا، میری پیشانی کو چوما، حال احوال پوچھا، اور فرط محبت میں ان کی آواز رند گئی۔ جس وقت سپریڈنٹ جیل کو محسوس ہوا کہ میری والدہ رو رہی ہیں تو اس نے ایک فارم آگے بڑھایا کہ یہ فارم اپنے بیٹے کو دو، یہ معافی نامہ ہے، اس فارم پر آپ کا بیٹا دستخط کر دے، آپ کے ساتھ ہی اس کو رہا کر دیتے ہیں، آپ اس کو اپنے ساتھ لے کر جا سکتی ہیں۔ جس وقت میری والدہ نے وہ معافی نامہ دیکھا اسی وقت پھاڑا اور فرط جذبات میں یہ کہنے لگی، تڑپ کر بولنے لگی، کیسے دستخط اور کیسی معافی، میرا یہ ایک بیٹا ہے، ایسے 10 بیٹے پیغمبر کی ختم نبوت پہ قربان ہے۔ یہ میرا رونا بزدلی کی وجہ سے نہیں، کم ہمتی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ میرا رونا شفقت مادری کی وجہ سے ہے۔ اور سید امین گیلانی نے اس منظر کو ان الفاظ میں بیان کیا، سرور کونین سے سر کا سودا ہو چکا، سرور کونین سے سر کا سودا ہو چکا، ہم نہ پوچھیں گے امی کیا بھاؤ ہے بازار کا۔ آج میں دشمنان ختم نبوت، دشمنان اسلام کو امین گیلانی کے الفاظ میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ آج بھی ہماری سوچ یہی ہے، آج بھی ہماری فکر یہی ہے، آج بھی ہماری تڑپ یہی ہے، آج بھی ہمارا جذبہ ایثار یہی ہے، آج بھی ہمارا جذبہ قربانی یہی ہے۔ آج ہم بھی یہی کہنا چاہتے ہیں، سرور کونین سے سر کا سودا ہو چکا، ہم نہ پوچھیں گے امی کیا بھاؤ ہے بازار کا۔ سرور کونین کے لیے ہمارا سب کچھ قربان ہے، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہماری عزتیں، ہماری عصمتیں، ہمارا سب کچھ پیغمبر کے قدموں پہ نثار۔ آخر کے اندر ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں اور دعا کرنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں بھی دعا کی درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ اسی ہفتے کے دورانیے میں 2 المناک سانحے پیش آئے۔ ایک المناک سانحہ کراچی کی دھرتی پر ایک اہل حدیث عالم دین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یاد رکھیے، ختم نبوت کے لیے، اصحاب پیغمبر کے لیے، اہل بیت اطہار کے لیے ابھی بھی قربانیوں میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی۔
جب بھی ختم نبوت کے لیے علماء کو بلایا گیا، جب بھی میرے پاک پیغمبر کی عزت و عظمت کے لیے قربانی پیش کرنے کے لیے بلایا گیا، میرے پاک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علماء نے ہر قسم کی قربانیاں پیش کی ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، صحابہ کی عزت و عظمت کے لیے، اہل بیت کے تقدس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر گئے۔ ابھی اسی ہفتے کے دورانیے میں کراچی کے اندر عالم دین کو شہید کر دیا گیا۔ مجاہدین ختم نبوت کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ مجاہد ختم نبوت ہیں، بہت بڑی آواز ہیں، سینٹ کے ایوانوں کے اندر ختم نبوت کے محاذ پر جنگ لڑنے والے ہیں، جن کا نام حافظ حمداللہ صاحب ہے۔ بہت بڑے عالم دین، بہت بڑا جرأت مند، جری اور نڈر انسان، اس کو بھی خون میں تڑپانے کی کوشش کی گئی، مستون کے اوپر حملہ ہوا، قاتلانہ حملہ۔ اللہ نے ان کی جان کو محفوظ رکھا ہے، اس وقت وہ شدید زخمی ہے۔ آپ کی خدمت میں دعا کی درخواست بھی کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت یابی عطا فرمائے۔ اور میں ارباب اقتدار سے بھی یہی کہوں گا کہ آئے روز علماء کے لاشیں اٹھ رہے، باجوڑ میں اٹھنے والے لاشیں بھی ہمارے اکابر کے تھے، ہمارے بچوں کے تھے، ہمارے جوانوں کے تھے، ہمارے بزرگوں کے تھے۔ ابھی ان کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی، پھر علماء کے جنازے اٹھائے جا رہے، پھر علماء کو خون میں نہلایا جا رہا ہے۔ اگر آپ ہماری حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر اپنی ناکامی کا اعتراف کر لو کہ ہم ناکام ہو چکے ہیں۔ ہماری حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، ہمارے علماء کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھیے، میں خون کے پیاسوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بدبختو، ابھی تک تمہارے خون کی پیاس نہیں بجھی۔ 80 لاشیں تو ہم نے باجوڑ کے اندر پیش کیے ہیں، ہم نے آئے روز اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ تم آئے روز ہمارے علماء کو خون میں نہلا رہے ہو، ہمارے علماء کو تڑپا رہے ہو، تمہیں شرم محسوس نہیں ہوتی؟ تم نے کل قیامت کے دن اپنے پروردگار کا سامنا نہیں کرنا؟ کتنے جنازے اور اٹھواؤ گے، کتنی لاشیں اور تڑپاؤ گے؟ لیکن یاد رکھو، ہمارا دامن بھی بہت وسعت رکھتا ہے۔ میں گزشتہ جمعہ بھی عرض کر چکا ہوں، اب بھی یہی عرض کرنے لگا ہوں، یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہے، تلوار بھی ہے، یا بس میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم دیں گے۔ اللہ میرا آپ کا ہمیں ناصر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں ایک اعلان بھی ہے، آپ